अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल डिस्कशंस की पहली एपिसोड में खुश आमदीद। कोरोना वायरस के पेंडेमिक को इस वक्त 1 साल हो चुका हुआ है और इस 1 साल में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत ज़्यादा नए फ्रंट्स खुले हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हमने देखा है कि हमने इस वायरस को काबू करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इस पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें डिस्कस करना चाहिए और हमने इससे मुतल्लिक अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी आगाही के लिए और जनरल नॉलेज के लिए वीडियोस बनाई हैं, जिसमें आप वैक्सीन के बारे में, वेरिएंट्स के बारे में और इस वायरस से मुतल्लिक और इस कोविड-19 की बीमारी से मुतल्लिक आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो भी बात हमें समझ आती थी हमने उसे आसान तरीके से उर्दू में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन आज ये जो प्रोग्राम है ये बहुत स्पेशल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि इसमें मैं ये चाहता था कि हमने जितनी भी बातें की हैं हम उसे किसी तरह अच्छे तरीके से समराइज़ करें। जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके कुछ हिस्से होते हैं जिसमें सारा प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन उसके एंड पे एक डिस्कशन का पार्ट होता है जिसमें सारे जो रिसर्च है उसका निचोड़ उसमें शामिल होता है। और जिन लोगों को बैकग्राउंड पता होता है, जिन लोगों को मेथोडोलॉजी पता होती है, वो आराम से डिस्कशन पढ़ के सारी अंडरस्टैंडिंग और अपडेट ले लेते हैं। तो इस प्रोग्राम क्रिटिकल डिस्कशंस का भी मकसद यही है कि अभी जितने भी मौज़ूआत कोरोना वायरस से मुतालिक हैं उनके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं हम उन्हें समराइज़ करें और आपके सामने एक ऐसी डिस्कशन पेश करें कि अगर आप उसे सुने तो आपको सारी अपडेट मिल जाए, आपको सारी डिटेल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। और जब मैं ये प्लान कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं किसके साथ ये सारी डिस्कशंस करूं, तो मेरे जहन में अपने दोस्त डॉक्टर फ़रहान का नाम आया। डॉक्टर फ़रहान ने अभी यूएस में अपनी आईडी की इन्फेक्शियस डिजीज़ की फ़ेलोशिप कंप्लीट की है और अभी वो क्रिटिकल केयर की फ़ेलोशिप शुरू कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल से ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने भी अभी क्रिटिकल केयर की फ़ेलोशिप ख़त्म की है। तो क्रिटिकल केयर और आईडी मेरा ख़्याल से ये दो फील्ड हैं जो इस वक्त कोविड-19 की बीमारी और कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान ये फोर फ्रंट पर हैं और जितनी भी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो भी चीज़ें हैं वो इन्हीं दोनों फील्ड से रिलेटेड हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो मैं बस अपने इंट्रो का यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ और मैं डॉक्टर फ़रहान को दावत देता हूँ। थैंक यू यार फ़रहान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस। आपने जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक जिस जिस एक्टिव तरीके से तमाम अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज़ एग्जेम्पलरी। स्टार्ट से जब कोविड आया, इसकी डेफिनेशन से लेके, इसके वायरस के ओरिजिन से लेके आज तक के वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, मैं देख रहा हूँ कि आपका सोशल मीडिया पर किरदार बहुत नुमाया है। ख़ासतौर पे अपने पोर्टल के थ्रू आपने अपने हद तक बेतहाशा कोशिश की है और थैंक यू समरी यार, ये है बहुत कि लोगों शुक्रिया। का और फ़ायदा इसमें भी हो रहा आपका है भी इससे। रोल है होपफुली। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे प्रोग्राम पे आते रह गए, बल्कि यूट्यूब चैनल पे जो हमारी मोस्ट वॉच वीडियो है वो तो आपके साथ ही है हमारी, माशाल्लाह। तो भाई मचा दिया उसने तो। लोग ठीक है जी, जानना ठीक है। चाहते तो थे फिर कि आज ये वायरस क्या है और ये किस तरह से होता है, जी तो उस जी सिलसिले में जो भी अच्छी अवेयरनेस वीडियो आपके सामने आए, लोग उसको देखना चाहिए। हम्म, हाँ जी हाँ जी, ये बात है। ठीक है फरहान, फिर आज का फॉर्मेट क्या है यार, आज हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस टॉपिक को डाइसेक्ट करेंगे स्टार्ट से। ठीक है, कोरोना के ठीक बारे है में तो बहुत पता लग गया कि ये वायरस है और पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में बीमारी फैली हुई है। इसकी अलामात का जी भी अब तक बहुत से लोगों को पता लग ही चुका है। जी। लेकिन जो हॉट टॉपिक है आज, वो है वैक्सीन। और ये वैक्सीन क्या वैक्सीन, हैं, ये कैसे होती हैं, और ये वैक्सीन ठीक की है। डिस्कशन आप गौर करें कि ये नई नहीं है, ये काफ़ी अरसे से हम्म, है, जब से वैक्सीन का इंसान से ताल्लुक़ बना है। कुछ लोग हैं जो इसके हक में हैं, कुछ हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, और जी ये एक ऐसा मुकालमा है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो फरहान, फिर आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होगा कि ये एक फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है जी जिसमें मैं आपको इंटरव्यू करूंगा। ये एक इंटरेक्टिव डिस्कशन है। हम दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, जहाँ दिल चाहेगा इंटरप्ट करेंगे, जहाँ कोई अच्छा लतीफ़ा आएगा वो सुनाएंगे और इसी तरह से एक ईजी सी डिस्कशन रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वैक्सीन से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे हम समराइज़ कर सकें। तो बिल्कुल ठीक मेरा ख्याल है कि मैं लीड लेता हूँ और पहला सवाल मैं फ़ायर करता हूँ आपकी तरफ। और मेरा ख्याल से इस पूरी डिस्कशन का जो है ये सबसे मुश्किल सवाल है। अगर आप इसे एक्सप्लेन कर जाएं बगैर किसी ऑडियो वीडियो मदद के तो मेरा ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ डॉक्टर फरहान कि आप ये बताएं कि ये वैक्सीन क्या है
اور ویکسین کی انسانی تاریخ میں ہماری زندگی میں امپورٹنس کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہیں سے آگاہی کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے. تو بیسیکلی ویکسین از اے سبسٹینس وچ از ڈیزائن ٹو کریٹ امیونٹی اگینسٹ انفیکشس ڈیزیز. وبائی امراض ان پر قابو پانے کے لیے یہ ویکسین انسانی ایجادات کی ایک نمایاں ایجاد ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ویکسین کسی انسان میں انجیکٹ کرتے ہیں تو انسان کا مدافعتی نظام اس ویکسین کو ڈیٹیکٹ کر کے اپنے طور پہ قوت مدافعت بڑھاتا ہے اس بیماری کے اگینسٹ جس کی وہ ویکسین ہے. ٹھیک تو ہے. اس حوالے سے ویکسین کی مختلف اقسام ہیں. سائنسی طور پر دیکھیں تو ایک لائیو اٹینویٹڈ ہے، اس میں لائیو وائرس ہے اور اس کو اس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں، اٹینویٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بیماری تو نہیں کر سکتا لیکن جسم اس کو پہچان لیتا ہے، آپ کا مدافعتی نظام اس کو پہچان لیتا ہے. اس حوالے سے میزلز، ممپس، روبیلا، اسمال پاکس، چکن پاکس، یلو فیور، یہ تمام وہ ویکسینز ہیں جو کہ لائیو اٹینویٹڈ وائرس ہے. پھر آ جاتے ہیں کہ کانجوگیٹ ویکسینز ہوتی ہیں جو کہ وائرس کا ایک کمپوننٹ لے کے اس کو کسی پروٹین کے ساتھ یا پولیسیکرائڈ کے ساتھ کانجوگیٹ بنا کے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہیومن امیون سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کرے اور امیونٹی ڈیولپ کرے. تو اس حوالے سے ہیپیٹائٹس بی، ایچ پی وی، نمونیا ویکسین، یہ ساری اس طرح سے ہیں. اور پھر آ جاتے ہیں ان ایکٹیویٹڈ ویکسین جس کے اندر وائرس کو ٹوٹلی ان ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلی مثال میں پاکستان میں آنے والی کووڈ ویکسین جو کہ سائنو فارم ہے اس کی دوں گا، جو کہ وائرس ہے جس کو مکمل طور پہ ان ایکٹیویٹ کر دیا گیا. اور یہ نئی ٹیکنیک نہیں ہے، اس سے پہلے ہیپیٹائٹس اے، پولیو، انفلوئنزا، ان کی ویکسینز اسی طرح سے کمپلیٹلی ان ایکٹیویٹڈ وائرس پہ بیسڈ ہیں. اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ویکسین کا ٹاکسوئڈ ویکسین کمپوننٹ ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے پاس ٹیٹنس اور ڈپتیریا کی ویکسین ہے. تو مختلف اقسام ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ آپ کے جو انسانی مدافعتی نظام ہے ان کو بیماریوں کے اگینسٹ اسپیسیفکلی ٹارگٹ اور اسٹیمولیٹ کیا جائے. ٹھیک اب ہے. یہاں پر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ویکسینز ہمارے جسم کے مدافعتی نظام کو کس طرح مضبوط کرتی ہیں، تو اسی سے آگے سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ چونکہ کووڈ کا زمانہ ہے تو بات کووڈ کے حوالے سے ہوگی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب تک ہم یہ جو کووڈ ویکسین ہے اس کی کیمپین میں کہاں تک پہنچے ہیں، ہمارے نمبرز کدھر ایگزسٹ کر رہے ہیں، کس حد تک مختلف ممالک اپنی عوام کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ ٹھیک ہے جی یار، بڑے پروفیشنل انداز سے بڑی سلجھی ہوئی اردو میں آپ نے جو ہے میرے سے سوال پوچھا ہے، مزہ آ گیا. تھینک یو ویری مچ. یار نمبرز کی جو بات ہے نا، ابھی میں چیک کر رہا تھا تو اس وقت ویکسین جو ٹوٹل ویکسین کی ڈوزز پوری دنیا میں لگ چکی ہیں وہ 500 ملین سے زیادہ ہیں. یہ آور ورلڈ ان ڈیٹا کی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق. اور اگر ہم کنٹریز کے بارے میں دیکھیں تو کنٹریز جنہوں نے سب سے زیادہ اپنی پاپولیشن کی پرسنٹیج کو ویکسین لگائی ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسرائیل آتا ہے. دوسرے نمبر پر اس میں یو اے ای ہے، تیسرے نمبر پر اس میں یو کے ہے، اور چوتھے نمبر پر یو ایس ہے. اوبویسلی یو ایس اب اس کی کیمپین جو ہے زیادہ تیز ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو میجر ویکسینز ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، وہ جو میجر سب سے پہلے فائزر آئی تھی، اس کے بعد موڈرنا، پھر اس کے بعد آسٹرازینیکا، اور اب جو ہے وہ جانسن اینڈ جانسن کو بھی اپروول مل گئی ہے اور نووا ویکس جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے. تو یہ 5 میجر پلیئر ہیں جو انٹرنیشنلی جو ویکسینز خاص طور پہ یو ایس میں جو ہے جنہیں اپروول مل چکی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے چائنا کی ویکسین ہے، جیسے آپ نے بتایا پہلے کہ سائنو فارم ہے، سائنو ویک ہے. اسی طرح رشیا کی ویکسین ہے، اسپوٹنک ہے. تو اور انڈیا نے بھی جو ہے اپنا لوکل ورژن بنایا، لیکن وہ آسٹرازینیکا ہی ویکسین ہے جو سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں بنائی جا رہی ہے. تو یہ ٹوٹل ویکسین کینڈیڈیٹس ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں ہیں. اور اس وقت جو میجر جو کنٹریز ہیں جو اس ویکسین میں سب سے آگے ہیں، اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پرووائڈ کرنے میں، اس میں یو ایس ہے، اس کے بعد یو کے ہے اور انڈیا ہے جہاں پہ سب سے بڑی فیکٹری چل رہی ہے. جب یہ ویکسین شروع میں آئی تھی تو ایک ویکسین یوفوریا تھا کہ ویکسین آ گئی ہے، کرونا وائرس کا پینڈیمک اینڈ ہو جائے گا، ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے. تو جہاں تک فرانس سائنس کی بات ہے نا، سائنس نے تو یہ جنگ جیت لی ہے. انہوں نے جس ریکارڈ تیزی کے ساتھ صرف 10 مہینے کے اندر ویکسین بنا کر ہمیں دے دی ہے، تو وہ تو بہت زبردست بات ہے اور اس بات کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال سے ہماری زندگی کی جو ہے سب سے بڑی سائنٹیفک کامیابی ہے اگر اسے بعد میں دیکھا جائے گا تو.
لیکن اس کے بعد جیسے کہا جا رہا تھا کہ اگلا سٹیپ جو ہے نا وہ گورنمنٹس کے پاس ہے، اور اس کے بعد پبلک کا باری آتی ہے. تو گورنمنٹس نے جو ہے کام شروع کیا، لیکن ان کے پاس اتنے فنڈنگ، ریسورسز اور بہت ساری انفورسین چیزیں تھیں جس کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہوئیں. اسی طرح پبلک کے لیول پر آپ دیکھیں تو پبلک میں بھی ویکسین ہیسیٹنسی شروع سے ہی تھی. کرونا وائرس جب سے شروع ہوا ہے تب سے کانسپریسی تھیریز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جب ویکسین آئی تو ویکسین سے متعلق بھی کانسپریسی تھیریز شروع ہو گئی. تو اس کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹس اور جو پبلک کا رسپانس ہے اس کی وجہ سے جو اوور آل دنیا میں ویکسین کی کیمپین ہے وہ اس طرح ایفیشینٹلی نہیں جا رہی جتنی چلنی چاہیے. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں ایک اور اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم نے کرونا وائرس کی پینڈیمک کو 2022 کے اندر ختم کرنا ہے تو ہمیں تقریباً ڈیلی پوری دنیا میں جو ہے وہ 15 ملین ویکسینز کی ڈوزز لگنی چاہیے، جو کہ ابھی تک جو ہائیسٹ نمبر ہم نے اچیو کیا ہے وہ 5 ملین پر ڈے ہے. تو اگر 5 ملین کے حساب سے چلیں گے تو ہمیں 2024 تک جو ہے ویٹ کرنا پڑے گا جب تک دنیا کی میجورٹی پاپولیشن یعنی اراؤنڈ 75% کو ویکسین لگے گی، اور اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی پیدا ہو. تو یہ سچویشن چل رہی ہے، ویکسینیشن کیمپینز چل رہی ہیں لیکن سلوور دین ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اسی طرح سے اسی بات کو جب میں آپ یہ بات کر رہے تھے کہ کب تک جا کے پوری پاپولیشن ویکسینیٹ ہوگی، آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک پوسٹ میری نظروں سے گزری اور وہ افسوسناک بھی تھی اور مذاق خیز بھی تھی کہ جس طرح سے ہم ویکسینیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اپنی عوام کو، تو اگر اسی رفتار سے چلتے رہے تو 2085 میں جا کے ہماری عوام اپنی طور پر ویکسینیٹ ہوگی، جس کو آپ ہرڈ امیونٹی کہہ سکتے ہیں. تو آئی ٹوٹلی ایگری کہ چیزوں کو بہت زیادہ اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنا ہاں جی سلو رسپانس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ہائپوتھیٹیکل نمبر جو ہے وہ 2085 بنے گا. تب پینڈیمک کب ہے؟ ہاں 2085 جی تو ہاں جی ہاں جی تب تک پتہ نہیں اور کتنے پینڈیمک آ کے گزر جائیں بالکل گے. اور ایسا. ہم ہاں جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. فاران یار ابھی جو ہے آپ کی ٹرن ہے، اور میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ ویکسین پہ ہم اتنا زور دے رہے ہیں اور اس کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ویکسین جو ہے بہت اہم کردار ادا کرے گی اس پینڈیمک کے دوران. تو کیا ماضی میں بھی ایسی کوئی ایگزامپلس ہیں کہ ویکسین نے بڑا زبردست رول پلے کیا اور کسی بیماری کو ایریڈیکیٹ کرنے میں، ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہو؟ بالکل بالکل، یہ ویکسین کی کہانی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، بلکہ میں اس موقع پر یہ یاد کرتا چلوں کہ سال 2020 یہ وہ سال ہے جب دنیا سے اسمال پاکس کو ویکسین کی بیس پہ ایریڈیکیٹ کیے ہوئے 40 سال ہو. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری پہلی کامیابی جہاں سے ہم نے ایک بیماری کو ایریڈیکیٹ کر دیا اس کو 40 سال گزر چکے ہیں ویکسین کی بنیاد پہ، اور آج بھی ہم وہیں پہ ہیں کہ ہمیں ایک نئی بیماری اور نئی پینڈیمک کا سامنا. اس میں اسمال پاکس کے علاوہ اگر ہم اور زیادہ متعدی بیماریاں یا وبائی امراض دیکھیں تو ان میں آپ کے سامنے بہت سی ایسی مثال کے طور پہ کولرا، ٹیٹنس، ڈفتیریا، ریبیز، ٹی بی، ٹائیفائڈ، پولیو، میزلز، ممپس، روبیلا، میننجائٹس، نام لیتے چلے جائیں، انفلوئنزا، ہیپاٹائٹس اے بی. یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جن کے اگینسٹ بلکہ ان کے آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ویکسین موجود ہے اور لوگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے اب اگر آپ کچھ نمبرز دیکھنا چاہیں تو وہ ہمارے سامنے ہیں کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ان کا جو ڈیٹا آتا ہے ایوری ایئر، تو اس کی بیس پہ انہوں نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ ہر سال صرف ویکسینز کی وجہ سے 3 ملین انسانوں کی زندگیاں بچتی ہیں، جو کہ ان تمام 3 ملین متعدی یعنی 30 لاکھ. 30 لاکھ ہمارے ڈاکٹروں واہ نے کی وجہ سے میتھ اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہی. اور صرف ایک ویکسین اگر بچوں میں دیکھ لی جائے، میزلز ویکسین، تو سال 2000 سے لے کے 2018 تک WHO کے ایسٹیمیٹ کے مطابق 13 ملین بچوں کی زندگیاں بچی ہیں اس میزلز ویکسین کی بنیاد پہ. تو یہ وہ ڈیٹا ہے جس پہ بیس پہ آپ واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ویکسینز بے تحاشا ضروری ہیں. اور یہی وہ بات ہے جو آگے بنیاد بنتی ہے کہ جب انسانی ریسرچ ہوتی ہے، تمام ممالک جو ہیں، جس طرح آج کل آپ جس طرح امریکہ اور چائنا اپنے طور پر بے تحاشا ہر شعبے میں مقابلے میں ہیں، تو یہاں پر بھی مقابلہ بنا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یورپ بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو یہاں پر ایک بڑا ایمرجنگ سا سوال نکل آتا ہے، اور یہ سوشل میڈیا سے سٹارٹ ہوا یہ سوال اور پرنٹ میڈیا میں آ گیا اور ہر طرف ہے کہ یہ ویکسین نیشنلزم کی ٹرم نکل آئی. پھر ویکسین ڈپلومیسی چائنا کے حوالے سے بڑے الزامات آ رہے تھے. تو میں سوچا کہ
یہ ایک ایسا ہے کہ اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے ویکسین کے، ان دو تین ٹرمز کے بارے میں جاننا تو بہت ضروری ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ ہاں جی. یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہیں، یہ ویکسین ڈپلومیسی اور ویکسین نیشنلزم، یہ کیا کہانی؟ یار یہ نا بہت زبردست چیز ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں تو ان کے لیے اس میں اسپیشل انٹرسٹ ہوگا. میڈیکل لوگوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن ان کے لیے بھی ہوگا. تو اصل میں جو ویکسین نیشنلزم ہے نا یار، وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آئی ہے. اصل میں ہو یہ رہا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ اس وقت دنیا کے 2-3 بڑے سینٹر ہیں جہاں پہ ویکسین بن رہی ہے. پہلا تو یہ یو ایس ہے جہاں پہ فائزر اور موڈرنا ہے. اس کے بعد یو کے ہے جہاں پہ اسٹرازینیکا کے جو یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے ساتھ اس نے کولیبوریشن کر کے شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ اس وقت بڑا سینٹر جو ایکچولی دنیا کی سب سے بڑی جو ویکسین بنانے کی فیکٹری ہے وہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے، جو اسٹرازینیکا کی ویکسین اپنے ہی دوسرے نام سے بنا رہی ہے. اس کے بعد چائنا اور رشیا کی میں نے آپ کو بات کی ہے. تو یہ جو کنٹریز ہیں انفارچونیٹلی، ایک تو یہ ویکسین بھی بنا رہے ہیں، لیکن دوسرا یہاں پہ کیسز کی تعداد اور جو کرونا وائرس کے جو پینڈیمک کی شدت ہے وہ بھی انہی کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے. اور پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ آبویسلی سی بات ہے کہ جن لوگوں میں، جس کنٹری میں کیسز زیادہ ہوں گے، بیماری کی شدت زیادہ ہوگی، ہلاکتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلے وہ کنٹری یہ چاہے گا کہ میں جو ویکسین بنا رہا ہوں خود، سب سے پہلے میں اپنے لوگوں کو پہلے لگا لوں، اور اس کے بعد جو ہے ہم دوسری دنیا کے دوسرے ملکوں کے بارے میں سوچیں. تو اس وقت یو ایس میں جو ہے وہ ڈیفنس ایکٹ نافذ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پروڈکشن کا سامان ہے وہ آپ باقی ملکوں کو باہر نہیں بیچ سکتے. جیسے اس میں ویکسین بنانے کے لیے خاص قسم کا پلاسٹک بیگ چاہیے، بوٹل کے ڈھکن چاہیے، گلاس بوٹلز چاہیے. تو یو ایس سے یہ ساری چیزیں ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. دوسرے نمبر پر جو یو کے ہے، اس نے بھی یہی کیا ہوا ہے. اس کی آسٹرازینیکا بنانے کی جو 1-2 فیکٹریز ہیں وہ یورپ میں بھی ہیں، اور یورپ نے آسٹرازینیکا کے ساتھ ڈیل کی ہے کہ آسٹرازینیکا انہیں ویکسین پرووائڈ کرے گی. لیکن آسٹرازینیکا کی آبویسلی پہلی پریفرنس ہوگی کہ پہلے یو کے کی پاپولیشن ویکسینیٹ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ یورپ کو دیں. تو اسی طرح یو کے بھی چاہ رہا ہے کہ آسٹرازینیکا زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈوزز ان کے پاس لگے. اسی طرح ابھی آج کی خبر ہے کہ انڈیا نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ انڈیا میں کیونکہ کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے اور نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہلاکتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب ہم جو ہے ویکسین کی ایکسپورٹ جو ہے اسے روک دیں گے. اب حالانکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ یہاں سے جو ہے ویکسین کی جو ایکسپورٹ ہے وہ رکنی چاہیے تھی. تو یہ جو ہیں بڑی اگزامپلز ہیں ویکسین نیشنلزم کی، کہ ہر کنٹری چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی پاپولیشن کا پہلے خیال کر لے. اسی طرح جو ہے 2 کنٹریز ہیں آسٹریلیا اور کینیڈا، ان میں کیسز کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس وقت پینڈیمک کی سچویشن جو ہے کافی کنٹرول میں ہے. لیکن کینیڈا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جو ویکسین کی ڈوزز اس نے پرچیز کی ہوئی ہیں وہ اس کی پاپولیشن سے 4 گنا زیادہ ہے. اور اسی طرح آسٹریلیا کے پاس بھی، حالانکہ پینڈیمک وہاں پہ بھی ابھی اتنا زیادہ کیسز نہیں بڑھ رہے، تو انہوں نے بھی اپنی پاپولیشن کے حساب سے ڈوزز کور کی ہوئی ہیں. تو جو بھی رچ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی گیم سیف کی ہوئی ہے، اور جو بھی بیچارے غریب کنٹریز ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. حالانکہ WHO کے چیف نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف، کہ اگر امیر ملک اپنے سارے لوگوں کو ویکسینیٹ کر کے بیٹھ بھی جائیں گے، جب تک غریب ملکوں سے، باہری دنیا سے کرونا وائرس کے کیسز کی ختم نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ محفوظ ہو گئے، کرونا وائرس کا پینڈیمک ختم ہو گیا. تو اب یہاں پہ بات آتی ہے غریب ممالک کی بیچاروں کی. تو غریب ممالک بیچارے جو ہیں انہیں WHO نے ایک الائنس بنائی ہے سیپی گاوی کے ساتھ مل کے، کوویکس، جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ آسٹرازینیکا خریدیں گے یو کے سے، اور اس کے بعد غریب اور جو مڈل انکم اور لوور انکم کنٹریز ہیں انہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور اس سلسلے میں جو ہے ویکسین کی پہلی جو ہے وہ کھیپ کہہ لیں کہ وہ ٹرانسفر ہو چکی ہوئی ہے گھانا میں، جہاں گھانا میں کوویکس کی وجہ سے ویکسین پہنچ گئی ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جون کے اینڈ پہ جو ہے آسٹرازینیکا WHO کی کوویکس انیشیٹو کی وجہ سے وہاں پہ ملے گی. تو غریب کنٹریز کو جو ہے کوویکس کے تھرو سپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ویکسین کی پروڈکشن ہاؤسز وہاں سے ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو کوویکس کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہونا پڑے گا. اور ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے کہ WHO سے ایک اور ڈاکومنٹ لیک ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو US اور UK ہیں یہ ویکسین کے پیٹنٹس جو ہیں وہ ریلیز نہیں کر رہے تاکہ غریب ممالک جو ہیں وہ اپنی ویکسین اپنے ملک میں ہی بنا سکے. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور یہ جو ہے ویکسین نیشنلزم کی میرے خیال سے اوور آل سچویشن ہے. جو ویکسین ڈپلومیسی ہے وہ اسی طرح ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کچھ بڑی پاورز ہیں جیسے چائنا اور رشیا ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی ویکسینز ہیں، جو کہ ابھی ان کے بارے میں ڈیٹا اتنا ٹرانسپیرنٹلی اویلیبل نہیں ہے،
لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ٹرائلز کیے ہیں، اپنے لوگوں میں انہوں نے ایفیکیسی شو کی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو کنٹریز جو ان کے انفلوئنس میں آتے ہیں وہ وہاں پہ ویکسین کو ایز اے گفٹ سٹارٹ کر رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ڈیلز کریں گی جو انہیں ڈپلومیٹیکلی جو ہے کچھ ایڈوانٹیج دیں گی. جیسے پاکستان کے ساتھ چائنا کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ون روڈ انیشیٹو پہلے سے چل رہا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. تو اس کی وجہ سے پاکستان کو چائنا کچھ ڈوزز دے رہا ہے، میرے خیال سے 5 لاکھ ڈوزز ہیں جو پہلے فری دے رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری ڈوزز جو پیڈ دے گا لیکن کم پیسوں پر دے گا. تو چائنا پاکستان کے ساتھ اپنا تعلق اچھا بنا رہا ہے. اسی طرح جو رشیا ہے اس نے اپنی ویکسین ڈسٹریبیوٹ کی ہے، بیلاروس میں گئی ہے، ایجپٹ میں گئی ہے، اور اس طرح ایسٹرن یورپین کنٹریز جو ہیں وہاں پہ بھی، کیونکہ رشیا اپنا انفلوئنس بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی وہاں پہ ویکسین ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو یہ ہے ویکسین ڈپلومیسی کے جو کنٹریز بڑے پاور ہاؤس ہیں وہ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں جو ہے ویکسین ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تاکہ گڈ ول کریٹ ہو اور ایک سافٹ پاور امیج جو ہے وہ پیدا ہو. ویری انٹرسٹنگ. یہ بہت ڈیولپنگ سبجیکٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ٹریڈ کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک ہو جاتی ہیں اور وہ ہر ٹریڈ، اسٹاک مارکیٹ اور ایکسپورٹ، امپورٹس، ایوری تھنگ یو نو دے آر سو انٹر کنیکٹڈ، اور ہر لمحہ سچویشن بدلتی رہتی ہے، پرائسز نہیں آتی رہتی ہیں. ویکسین اب اس ریس میں لگتا ہے شامل ہو گئی ہے جہاں پہ جو بھی نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے ویکسین کے حوالے سے ہر ملک اس کو اپنے فائدے میں یوز کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل. خیر یہ ویکسین کی جو بات ہے نا، اسے ہمیں خالی جو بالکل خالی جو ہے نا سائنٹیفک اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں پولیٹیکل اینگل بھی شامل ہے. اوبویسلی دنیا کا نظام جو چل رہا ہے پالیٹکس کے تھرو ہی چل رہا ہے. جیسے آسٹرازینیکا ہے بیچاری، اس وقت جتنا وہ سفر کر رہی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کمپنی جو ہے اتنے برے حالات میں ہوگی، اور شاید ہی اب وہ ریکور کر پائے. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ آسٹرازینیکا کیونکہ مڈل انکم اور غریب ممالک میں کوویکس کے تھرو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے، اگر اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے اور اس کی سیفٹی پروفائل پہ کوسچن پیدا ہو رہے ہیں، اور تھرو آؤٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے وہ شروع ہوئی ہے، اس کا ٹرائل شروع ہوا ہے، تب سے ہی کنٹروورسی جنریٹ ہو رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں ہم لوگ جو ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل کمیونٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں، ہم لوگوں کے دل میں بھی نا ایسے ایک شک سا پیدا ہو گیا کہ یار یہ ایک ویکسین ہر وقت ہی نیوز میں ہے، اس کے پرابلم آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے لازماً کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے. لیکن اس کا نقصان ہوگا غریب ممالک کو، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. بالکل ایسے بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اب یار میرا کوسچن کرنے کی باری ہے، اور کوسچن یہ بڑا سمپل ہے لیکن میرا خیال سے یہ وہ کوسچن ہے جس کے بہت دورس نتائج ہیں. ویکسین کی جیسے ہم بات کرتے ہیں اور بہت ساری جو ہیں کانسپریسی تھیریز اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں کہ آپ ویکسین لیں گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسی چیزیں ہیں جو میں مینشن نہیں کر سکتا کیمرے کے سامنے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ویکسین جو ہیں ان کے ایڈورس ایفیکٹس کیا ہیں اور یہ کتنی سیف ہے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے. بہت سے لوگ، حالانکہ دیکھ لیں آپ کہ ویکسین رول آؤٹ ہوئی دسمبر میں، اور اب یہ تو کووڈ ویکسین کے حوالے سے ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اسمال پاکس کا، 40 سال پہلے ہم نے ڈیزیز ایریڈیکیٹ کر دی. وہ مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ ہم سے 40 سال پہلے والے لوگ شاید ہم سے زیادہ عقل مند تھے کہ اس زمانے میں وہ بیماری کو ایریڈیکیٹ کر کے فارغ کر کے آگے نکل گئے. ہم ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یار یہ ویکسینیں ہوتی کیا ہے وہ سارا. اور یہ اس میں بہت بڑا رول سوشل میڈیا کا ہے، رادر دین کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کی بات سمجھیں، تھڑے باز لوگوں کی باتوں کو جو ہے نا وہ تجربہ، جن کو کوئی تجربہ نہیں، ان کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ رائے قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اس کو دوبارہ سمپلیفائی کرتے ہیں اس سارے معاملے کو. اور حقیقت یہ ہے کہ ویکسینز آر سیف، رائٹ. ویکسین مارکیٹ میں آتی تب ہے جب اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہو، مختلف فیزز میں گزرتی ہے. تو اگر آپ کووڈ ویکسین کے حوالے سے دیکھیں تو جو اس کے بنیادی، میں تو بعض اوقات سائیڈ افیکٹ کی ٹرم بھی یوز نہیں کرتا، کیونکہ سائیڈ افیکٹس تو میڈیسنس کے ہوتے ہیں. یہ تو ایک ایسا سبسٹینس ہے جو آپ کی امیونٹی اسٹیمولیٹ کرتا ہے. تو اس کے رسپانس میں جو باڈی جو ریئیکٹ کرتی اس کو کہتے ہیں ریئیکٹوجینیسٹی. اور وہ بیسیکلی ریئیکٹوجینیسٹی کے جو ہیں وہ سمٹمز ہوتے ہیں جو آپ عام طور پر فیل کرتے ہیں. کامن سینس از کامن، رائٹ. اور جہاں پر انجیکشن لگے گا وہاں پر انجیکشن لگنے کی درد تو ہوگی. اس کے علاوہ کچھ مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمز ہو سکتے ہیں جس میں ہلکا بخار، تھکاوٹ، سر درد، بعض اوقات پٹھوں میں درد، ہلکی ہلکی کپکپی طاری ہونا. بہت کم افراد میں بعض اوقات ڈائریا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو مائلڈ جو علامات ہیں ہلکے درجے کی، یہ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن، اس سے زیادہ نہیں. اور انجیکشن سائٹ پین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو درد ہے تو اس سے پہلے جو باقی ویکسینز ہیں، جس طرح ٹیٹنس کی ویکسینز کے حوالے سے بڑا کہا جاتا تھا کہ وہ ویکسین لگتی ہے تو بڑے درد ہوتا ہے. مسل
تو یہ وہی حساب ہے کہ مسل آپ استعمال کریں تو بازو کو موبیلائز رکھیں تو وہ پین جلد از جلد ختم ہو جائے گا. تو یہ اس کا کامن سائڈ افیکٹس ہیں. کو بہت بڑے ایڈورس افیکٹس جو ہیں ابھی تک رپورٹ تو نہیں ہوئے ڈیٹا میں. ایسٹرازینیکا کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ایک نئی خبر نکل آتی ہے کہ کلاٹس بنا دیے, بزرگ افراد کی ڈیتھ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں اس حوالے سے بڑا کوشش ہوتا ہوں, میں خبروں پر بلیو نہیں کرتا, میں پیئر ریویوڈ ڈیٹا جو جرنلز میں آتا ہے وہ اس کی بنیاد پر رائے قائم کرتا ہوں کہ کوئی ایڈورس افیکٹ ہے کہ نہیں. پریگننسی کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ پریگننٹ لوگوں میں, پریگننٹ پیشنٹس ہو گئے یا بچے چھوٹے, ان میں کوئی ایڈورس افیکٹ. تو ٹرائلز ہو رہے ہیں, اور ایڈورس افیکٹ کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ اگر ان ٹرائلز میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو وہ ٹرائلز اب تک روک دیے جاتے اور عوام کو بتا دیا جاتا کہ بھائی ٹرائل نہیں, بند ہو گیا اس کی وجہ سے. لیکن ٹرائلز چل رہے ہیں, تو ہوپ یہی ہے کہ پریگننٹ خواتین میں اور ہمارے بچوں میں جو ٹرائل چل رہا ہے وہاں پہ بھی معاملہ سیف رہیں گے. تو یہ تو ہو گیا ویکسین کے کامن ایڈورس افیکٹ, خاص طور پہ کووڈ ویکسین کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ویکسین کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا, مطلب ہم لگوا لیں, ہمیں درد بھی ہو رہی ہے, یہ ہے وہ ہے, کوئی یہ پرسنٹیج کہہ رہا ہے, کوئی یہ پرسنٹیج کہہ رہا ہے, کوئی 70%, 80%, 90% لوگوں کا. کام کی بات سب شور شرابے میں جو سب سے کام کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویکسین کا جو پینڈیمک میں جو بنیادی مقصد ہے وہ دو ہیں اس وقت. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کے جو پاپولیشن جو ہے وہ ہاسپٹل سے باہر رکھنا, وہ اتنی بیمار نہ ہو کہ اسے ہسپتال آنا پڑے تاکہ آپ کے ہسپتالوں پہ برڈن نہ پڑے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ڈیتھ نہ ہو. پینڈیمک کے اندر یہ دو بنیادی گولز ہیں آپ کے. اور فی الحال یہ جو ویکسینز ہیں ہمارے پاس, یہ اس حوالے سے بڑا بہترین کردار ادا کر رہی ہیں. جہاں پر ویکسینیشن ہوئی ہے وہاں پہ ہاسپٹل ایڈمیشن ریٹ بڑی تیزی سے کم ہوا ہے, اور اسی طرح ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ آپ اس پہ دیکھ لیں کہ تمام ویکسینز جتنی بھی ہیں یہ 97% سے زیادہ کیسز جو ہیں ان میں ڈیتھ پریونٹ ہو گئی ہے. تو یہ دو بہت بڑی باتیں جن کو سامنے آنا چاہیے. باقی پرسنٹیج کا وہ جو گورکھ دھندا ہے اس کے اندر بعد میں جائیں گے ہم. تو یہ بات ضروری ہے کرنا کہ جو بھی ملے, جہاں پر ویکسین جس طرح کی آپ کو آفر کی جائے آپ اس کو لگوائیں, اور ہسپتال داخل ہونے سے اور موت سے بچاؤ. یہ بچاؤ بہت ضروری ہے ویکسینز کی بنیاد پر. یہاں پر چونکہ گفتگو جاری ہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنے جو اہم موضوع پہ ویکسینز کے حوالے سے آپ نے ڈپلومیسی کا بڑا بہترین طریقے سے مطلب سمجھایا. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک ریس بن چکی ہے. تو کیا آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایک ویکسین ایک ریس ہے, اور اس ریس میں کون جیت رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل یار فرحان, یہ نا بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اصل میں ہم لوگ ڈاکٹرز ہیں اور پینڈیمک چل رہا ہے تو سارا فوکس جو ہے نا وہ سائنٹیفک اسپیکٹ پہ ہے کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے ویکسین سے متعلق جو بھی ایشوز ہیں. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ پولیٹکس کو اور آپ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے کمپٹیشن کو آپ اس پوری گیم سے باہر نہیں کر سکتے. یہ باتیں شاید ابھی ہمیں نہ پتہ چلیں کچھ مہینے میں, لیکن آئندہ آنے والے سالوں میں آپ کو یہ ساری باتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ملے گی. ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن لازماً ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. جو آسٹرازینیکا کو بار بار اس طرح وہ مصیبت میں پھنس رہی ہے, اب وہاں پہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے لوگ ہیں, مطلب جو اس کے ساتھ کولیبوریشن میں آسٹرازینیکا بنی ہے, ان کا اتنے عرصے کی ہسٹری ہے ایکسیلنس کی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت جو ہے آسٹرازینیکا پرابلم میں پھنس رہی ہے, خاص طور پہ اس وقت جب یو کے جو ہے وہ یورپین یونین سے علیحدہ ہو رہا ہے. یو کے اور یو ایس کے بھی جو تعلقات ہیں کوئی اتنے مزیدار نہیں ہیں اس ساری سچویشن میں. تو ایک طرف یو ایس کمپنیز ہیں, ایک طرف یہ آسٹرازینیکا ہے. تو اس ساری سچویشن میں آپ کو یہ اسپیکٹ پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے. اور جو بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, باقی لوگ خود سمجھدار ہیں اور اپنی ریسرچ کریں تو انہیں پتہ چلتا جائے گا ساری چیزوں کا. اور جو ریس کی بات ہے تو ابھی ریس چل رہی ہے, پہلی بات تو یہ ہے, کیونکہ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلا فیز جو ہے وہ تو گزر چکا ہے اور ہم دوسرے فیز میں. پہلا فیز یار میرا خیال سے وہ تھا جہاں پہ یہ اناؤنسمنٹس آئی ہیں اور ایفیکیسی کی بات آئی ہے. تو اس ریس میں جو ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے فائزر نے بایون ٹیک کے ساتھ مل کے اپنی ویکسین بنا لی, RNA ٹیکنالوجی یوز کر کے 95% 96% افیکٹیو آ گئی. تو میرا خیال سے انیشیل فیز تو ہے اس نے جیت لیا. اور اس کے بعد موڈرنا آ گئی, موڈرنا بھی ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پر آ گئی. وہاں پر جو ہے آسٹرازینیکا تھوڑا سا پیچھے رہ گئی, کیونکہ پہلے تو ٹرائل میں ایک وہ ایڈورس ایفیکٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا ٹرائل روک دیا گیا.
پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو ڈوزز کی کنفیوژن ہو گئی کہ اس کا ایک گروپ تھا جہاں پہ آدھی ڈوزز ملی. پھر اس کی جو ہے ایفیکیسی ڈوئل ایفیکیسی رپورٹ کی گئی کہ ایک طرف جو ہے 60 سم تھنگ تھی, دوسری طرف جو ہے وہ 90 سم تھنگ تھی. پھر اس کا انہوں نے ایوریج لے کے جو ہے 76% بتا دی. تو آسٹرازینیکا وہاں سے پیچھے چلی گئی. لیکن فرحان مسئلہ یہ ہے کہ جو میں بار بار بات ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آسٹرازینیکا جو ہے نا وہ گلوبل ڈسٹریبیوشن کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہوئی ہے ویکسین بائی کوویکس بائی WHO. بالکل آسٹرازینیکا کی ریپوٹیشن کو, اس کی ایفیکیسی کو, یا اس کے اگر کوئی ایڈورس ایفیکٹ سامنے آتے ہیں تو اس کے نتائج گلوبل لیول پر ہوں گے. کسی ایک ملک, کسی اور کانٹیننٹ میں اس کا اثر نہیں ہوگا. اور اس لیے جب بھی آسٹرازینیکا کی خبر آتی ہے تو آپ یقین کریں کہ صحیح افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بنے گا مڈل انکم کنٹریز کا اور غریب کنٹریز کا. سب سے چیپ ویکسین ہے, آسانی سے بنائی جا سکتی ہے, 4 ڈگری پہ اسٹور ہو جاتی ہے, ایزیلی ٹرانسپورٹ ہوگی. تو انیشیل فیز میں آسٹرازینیکا پیچھے رہ گئی ہے, اور جو اگلی ویکسین آئی ہے وہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین ہے. میرا خیال سے اگر آپ لانگ ٹرم گیم کی بات کریں تو ابھی جو ہے جو نیکسٹ فیز آئے گا اس میں آسٹرازینیکا ہوپ فلی اگر اس کی ریپوٹیشن ریکور ہو جاتی ہے تو وہ گلوبل ڈسٹریبیوشن کر کے اس ریس میں اپنا وہ جو ہے بیلنس کر لے گی, کیونکہ فائزر اور موڈرنا جو ہیں وہ الٹرا ہائی کولڈ سٹوریج چاہیے ان کے لیے. تو وہ تو بڑا مشکل ہے کہ وہ غریب ملکوں تک اور دوسرے دور دراز ملکوں تک ایزیلی ڈسٹریبیوٹ ہوں. تو امیر ملک لے لیں گے کیونکہ ان کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی ہے, لیکن میجورٹی جو دنیا میں جو پاپولیشن ہے وہ مڈل انکم ہے اور غریب ہے, تو وہاں جو ہے آسٹرازینیکا آئے گی اور ہوپ فلی جو ہے وہ اپنی ریپوٹیشن بہتر کر لے گی. لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے اور جو چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں وہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین یہ بنائی تو اسی طرح ٹریڈیشنل طریقے پر گئی ہے جیسے آسٹرازینیکا ہے, وائرل ویکٹر کے تھرو. لیکن جو ہے اس کی اچھی بات یہ کہ سنگل ڈوز ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ریفریجریٹر میں اسٹور ہو جاتی ہے 4 ڈگری پر, اور اس کی ڈسٹریبیوشن بھی آسان ہوگی. تو میرا خیال سے ابھی انیشیل فیز میں تو یہ ساری ڈسکشن ہے, لیکن ایونچولی لانگ ٹرم یعنی کہ آج سے کچھ سالوں بعد جب آپ کرونا وائرس جو ہے یہ انڈیمک ہو جائے گا اور ہم ایئرلی جو ہے ویکسین لگوا رہے ہوں گے, تو ایسی سچویشن میں سنگل ڈوز کی جو ویکسین ہے اس کی امپورٹنس بڑھ جائے گی. اور میرے خیال سے اس فیز میں کرونک فیز میں جو ہے جانسن اینڈ جانسن جو ہے وہ آگے آ جائے گی. اسی طرح ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے وہ نووا ویکس ہے, جو پروٹین پارٹیکل جو ہے اٹ سیلف جو اسپائک پروٹین ہے اس میں باڈی کے اندر انجیکٹ کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ جو ہے باڈی کے اندر پھر امیونٹی پیدا ہوگی اور اس طرح جو ہے پروٹیکشن ملے گی باڈی کو. وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. اسے ابھی میرا خیال سے US کی اپروول نہیں ملی, لیکن وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پراسپیکٹ ہے اور اسے بھی بنانا آسان ہے. تو اس لیے میرا خیال سے جو آپ سمجھ لیں کہ mRNA ویکسینز ہیں یہ فرسٹ جنریشن ہے, اور یہ جو جانسن اینڈ جانسن اور نووا ویکس ہیں سیکنڈ جنریشن ہے, اور آسٹرازینیکا جو ہے وہ پتہ نہیں ابھی کون سی جنریشن ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ چیلنجز کا شکار ہے, تو امید ہے کہ وہ بھی اپنے چیلنجز سے باہر آئیں گے, کیونکہ جس طرح باقی تمام ویکسین آپ نے جس طرح گنائی ہیں ابھی سب کے سب جو ہیں وہ اپنی فالو اپ ڈوزز کی حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں, ٹرائل سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ آکسفورڈ کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ان سب چیزوں پر کلوزلی نگاہ رکھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں. تو آئی ایم ویری ہوپفل کہ دے ول کم آؤٹ آف اٹ. ہاں جی یار فرحان سوری, اس میں نا 2 اور چیزیں ہیں, وہ جو چائنا کی ویکسین ہے اور رشیا کی اسپوٹنک ہے, ان کا بھی رول بہت امپورٹنٹ ہے. بڑی کام کی بات آپ نے کی کہ بعض اوقات جب ہم ویکسینز کی گفتگو میں نکلتے ہیں, میرا خیال ہے اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو وہ میڈیکل لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے وہ ابھی تک کوئی نئی بات نہیں ہے. میں کہنا چاہوں کہ جس طرح ہماری جو دنیا میں بڑی بڑی ریسرچز ہوئی ہیں وہ موسٹلی یورپ اور امریکہ سے ان کا ریفرنس ملتا ہے ماڈرن ورلڈ میں, اور چائنیز اسٹڈیز کو ان پینڈیمک سے پہلے اکثر اوقات ہم نان سیریسلی لیتے تھے کہ یار پتہ نہیں کس طرح پیئر ریویو کرتے بھی ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا سب. بالکل. لیکن اب پینڈیمک کے اندر ایک ایسی انفارمیشن ہے جو کہیں سے بھی کہیں سی فارم میں آ سکتی ہے, لیکن ابھی تک وہ فرنٹ ایسا ہے جو گرے زون میں ہے. آپ کا اس بارے سے کیا خیال ہے, اور آپ کنٹینیو کریں اس پہ. ہاں جی یار وہ یہ ہے کہ چائنا کی بات تو بالکل صحیح ہے کہ چائنا نے جو ہے اپنا ڈیٹا ابھی ٹرانسپیرنٹلی پریزنٹ نہیں کیا, نہ ہی وہ کسی پیئر ریویو میں پبلش ہوا ہے. لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ چائنا میں استعمال کیا, اور آپ کو پینڈیمک کے دوران آبویسلی آپ کے پاس کوئی زیادہ مارجن نہیں ہے ایکسیپٹ ٹو ٹرسٹ دیم, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے ہوپ فلی جس طرح پینڈیمک کو کنٹرول کیا ہے, اور اگر انہوں نے اپنا ڈیٹا صحیح شیئر کیا ہے تو ان کا رسپانس بہتر تھا. تو آپ کو انہیں ایک رسپیکٹ دینی پڑے گی, ایون دو دے آر ناٹ پبلشنگ, لیکن WHO کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے. تو ان کی جو بھی بات ہے اسے پینڈیمک کے دوران خاص طور پہ جو ہے چائنا کو ایک رسپیکٹ مل رہی ہے. تو اسی طرح اس کی ویکسینز ہیں وہ بڑا اچھا رول پلے کریں گی.
پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، اور اس کے بعد جو ہے سینٹرل ایشین کنٹریز میں چائنا کی ویکسین ہی زیادہ تر چلے گی. بلکہ یو اے ای میں حیران تھا، حالانکہ امیر کنٹری ہے، لیکن یو اے ای میں جو ہے، جو بھی سیکنڈ نمبر پر ہے ویکسین کیمپین میں دنیا میں اسرائیل کے بعد، وہاں پر بھی جو ہے وہ سائنو فارم لگوائی ہے انہوں نے سب نے. تو چائنا کی ویکسین کا رول بڑھے گا اور لانگ ٹرم رہے گا. اسی طرح سپوٹنک ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. سپوٹنک نے ایونچولی اپنا ڈیٹا پبلش کر دیا ہے پیئر ریویو میں ریسنٹلی، اور اس کی جو ویکسین کی ایفیکیسی ہے وہ 95% ہے. اور ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی سے وہ جامع کا جو کنورسیشن ود ڈاکٹر باکنر ہے اس میں انٹرویو آ رہا تھا، تو اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ ہی از ویری ہوپ فل، اور خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ اگر رشین سپوٹنک 5 کا کمبینیشن بنا دیا جائے آسٹرازینیکا کے ساتھ، جو کہ ابھی ٹرائل پرپوز ہو رہا ہے، کہ اگر کسی ملکوں میں آسٹرازینیکا نہیں پہنچ رہی اور ساتھ جو ہے سپوٹنک پہنچ گئی، جیسے پاکستان میں بھی ابھی ایسے ہونے جا رہا ہے. سائنو فارم تھی پہلے، سپوٹنک پہنچ گئی ہے، اور ابھی اوپر سے آسٹرازینیکا آ جائے گی. تو اگر آپ کے پاس سفیشینٹ ڈوزز نہیں ہیں تو آپ کمبینیشن بنا لیں. تو سپوٹنک جو ہے اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ وہ کمبینیشن میں یوز ہو جائے گی، اور اس کا جو ہے آگے جا کے کافی فائدہ ہوگا. تو آخر میں مین بات یہ ہے کہ جتنی بھی زیادہ ویکسینز ہوں، جتنی بھی زیادہ آپشنز ہوں، دنیا کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اتنی ہی زیادہ ڈوزز ہوں گی اور اتنی جلدی جو ہے ہم ہرڈ ایمیونٹی کی طرف پہنچیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کی طرف سوال آنے لگا ہے، اور بڑا خطرناک سوال آنے لگا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ساری بات کی ہے ویکسینز کی، اور ویکسینز ایک اچھا آپٹیمزم لے کر آئی ہیں اس پورے پینڈیمک کے دوران، لیکن یہ بتائیں کہ ابھی خالی پرابلمس چلتے رہیں گے ڈسٹریبیوشن کے، ڈپلومیسی کے، یا پھر ایسا بھی ہوگا کہ ویکسینز کی مدد سے ہم اس کرونا وائرس کے پینڈیمک کو، اس وائرس کو ایریڈیکیٹ کر پائیں گے؟ ایریڈیکیشن بہت ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے کسی بھی وبائی مرض کی روک تھام کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ابھی اسٹارٹ میں بات کر رہے تھے اسمال پاکس ایریڈیکیٹ ہوا، تو ایریڈیکیشن ہے کیا بنیادی طور پہ؟ یہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو ڈیزیز کی جو انسیڈنس ہے وہ زیرو ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جو حالات فی الحال ہیں اس میں ہم کب تک ایریڈیکیشن تک پہنچتے ہیں تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن کچھ بنیادی نقطے سمجھنے کے لائق ہیں ان میں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایریڈیکیشن کا ایک بہت جو بیک بون کمپوننٹ ہے وہ ویکسین ہوتی ہے، جو کہ ایک پریونشن ہے. اس حوالے سے جو 3-4 اور اہم معاملات ہیں جو کہ ہم ابھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نہ صرف ڈیزیز کا پھیلاؤ روکنا ہے، اس کے ساتھ ایک یہ وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ no one is safe, everyone is safe, right? اور یہی بات ویکسین کے حوالے سے کہ ویکسین تو ہر شخص تک نہیں پہنچ رہی فی الحال جو حالات. تو ایریڈیکیشن اس وقت ممکن ہوگی جب پولیٹیکل ول ہو، اکنامک سپورٹ ہو، سوشل سپورٹ ہو، اور یہ ساری جو پریونٹیو میئرز جو ہم کہتے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ دھوئیں، بیمار شخص جو ہے وہ گھر پہ رہے، آئسولیٹ کرے. تو یہ تمام کمپوننٹس ہیں اس کے. اب کچھ لوکل لیول پہ ہو سکتے ہیں، کچھ کے لیے گلوبل کوآرڈینیشن چاہیے. تو بیسیکلی بات ہوگی کہ جتنا بہتر طور پہ دنیا کے ممالک آپس میں کوآرڈینیٹ کریں ان پولیٹیکل معاملات پہ، اکنامیکل ایشوز پہ، ویکسین سپلائی، اور گلوبل کیمپینز جو ہیں وہ جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوں گی تب ہم ایریڈیکیشن کے بارے میں سوچ سکیں گے. تو فی الحال تو اٹ لکس لائک اٹس ویری اپ ہل ٹاسک. ابھی ہم اس طرف بھی نہیں چل پائے. تو یہ جو چیلنج ہے آئی تھنک اٹ شوڈ بی اور پرائم گول. لیکن جو مین کنسرن ہے رائٹ ناؤ وہ یہ ہے کہ مسٹرسٹ ان سائنس، کہ لوگوں کا بڑی تیزی سے کوئی خبر آتی ہے تو سائنس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. جیسے ابھی وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بات کرتے چلتے ہیں، اگرچہ یہ ایک پولیٹیکل شو نہیں ہے لیکن وہ ایک بڑا ایک سائنٹیفک سا معاملہ بن گیا کہ انہوں نے ویکسین لگوائی اور اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. اور اکثر لوگ جو اس ویکسین کے میکینزم کو پہلے ہی نہیں سمجھ رہے تھے ان کا تو بالکل ہی اعتماد اٹھ گیا کہ بھائی یہ تو کیا ہوا، یہ تو ویکسین لگوائی تھی انہوں نے 2 دن پہلے، پھر بیمار ہو گیا تو اب ہم لگوا لیں گے تو کیا ہو جائے گا. حالانکہ ویکسین ایسے کام نہیں کرتی. تو اب اس طرح کے جو ایونٹس ہو جاتے ہیں اس سے وہ جو ایک اعتماد سازی کی فضا ہے وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے. تو یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جو ایریڈیکیشن تک پہنچنے کے لیے جن کو ہمیں اوور کم کرنا ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے یہ اٹس اے ورک ان پروگریس.
اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈپلومیسی اور ہوں نیشنلزم، ان کی وجہ سے تو یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہاں جی ہاں جی نہیں یار مجھے لگتا ہے وہی بات ہے کہ جیسے اس نے کہا تھا وی ول ہیو ٹو لیو ود اٹ، کوئی امید ہے، بھر بالکل. نہیں آتی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے میرا آگے خیال ہے کہ بڑھتے ہیں. ہاں جی یہ آگے میرا خیال ہے میرا کہ میں خیال ہے ایک اور سوال کر رہا ہوں. نہیں میرا آپ سے یہاں پہ تھوڑا سا توقف اس لیے تھا کہ آپ اپنی یہ جو اتنی ثقیل گفتگو ہے اس کے بعد تھوڑے سے خیالات جامع کر لیں کیونکہ اگلا سوال جو میرا آپ سے یہ ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی تمام باتیں ہوئیں، ویکسین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور یہ ڈپلومیسی اور ایریڈیکیشن، تو جو بعد میں بات نکلتی ہے کہ جب تک ایریڈیکیشن ہونی ہے وہ تو ایک دور کی بات ہے، تب تک لائف کیسی ہوگی؟ اور اس حوالے سے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ویکسین پاسپورٹ کی، جو ابھی سے میں ہوں کل پڑھ رہا تھا ایک ایئر لائنز نے تو ابھی سے کہہ دیا کہ I'm trying to recall what ایئر لائن، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ویکسین کارڈ دکھانا ہے، ضروری ہے آپ کے لیے، اس کے بغیر آپ فلائی نہیں کر سکتے، تو جی اٹس کائنڈ آف جی ویکسین پاسپورٹ رائٹ ناؤ. تو وٹ ڈو یو تھنک، کیا خیال ہے آپ کا، یہ ویکسین پاسپورٹ کیا ہے، یہ ضروری ہوگا، دنیا کے ممالک اسے کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ہاں جی یار یہ میں اپنے کیمرے پہ دکھا رہا ہوں، یہ میرے پاس اپلیکیشن ہے جو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں. یہ بیسیکلی سٹارٹ تو کانٹیکٹ ٹریسنگ کے لیے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اسے ویکسین کی میں بھی اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے جن لوگوں کو ویکسین ملی ہے، کس اسٹیٹ کو ملی ہے اور کون سی ٹائپ آف ویکسین ہے. تو یہ ویکسین پاسپورٹس جو ہیں یہ تو بس بالکل اب آپ سمجھ لیں کہ آنے لگے ہیں. اور یورپین یونین نے جو ہے وہ پہلے سے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ ویکسین پاسپورٹ، کیونکہ ٹورزم کے لیے یورپ میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے کنٹری کو سیو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس لیے چاہیں گے کہ پہلے جو ہے جن لوگوں کو ویکسین لگی ہوئی ہے وہ اس چیز کا ایویڈنس لے کر آئیں کہ انہیں ویکسین لگی ہوئی ہے. اب اس میں مختلف صورتحال ہیں اور ایک بہت ہی کمپلیکس ایشو بنتا ہوا جا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ویکسین پاسپورٹ ہے کیا یہ آپ کے میڈیکل ڈیٹا کے ساتھ لنک ہوگا کہ نہیں. یعنی اگر آپ اپنی ویکسین کی انفارمیشن دیتے ہیں تو جیسے ہمارے ہاں ہاسپٹل نمبر ہوتا ہے یا پیشنٹ نمبر یا کوڈ ہوتا ہے، کہیں اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ کا وہ والا ڈیٹا جو ہے جو آپ ویکسین کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں وہ باقی بھی آپ کا میڈیکل ریکارڈ جو ہے اس کے تھرو ٹریس ہو جائے. آئیڈیلی تو یہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آپ کا سارا میڈیکل ڈیٹا ایک جگہ آپ کی ایک اپلیکیشن میں ہو جہاں پہ آپ اسے اسکین کرائیں تو سارا پتہ چل جائے کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں بہت ساری بیماریوں کے اگینسٹ. تو اس طرح کی جو بات ہونے جا رہی ہے اس میں پرائیویسی کے ایشوز آ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں لوگ اپنی پرائیویسی کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں. ہم لوگ تو اتنی فکر نہیں کرتے اس معاملے کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہر چیز پہلے سے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے کھلاڑیوں کی جو ہے ویب کیم کی ویڈیوز آ جاتی ہیں اور سب کچھ چلتا ہے. میرا خیال تو آپ کا اشارہ عمر اکرم کی طرف ہے یا بابر اعظم کی طرف ہے، ان کو ہمیں اس گفتگو سے دور ہی رکھیں. تو یہ جو ویکسین پاسپورٹس ہیں یہ بھی نیئر فیوچر میں آنے لگے ہیں، اور ہمارے خیال سے جو ہمارے پاس یہاں پہ یوز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن ہے جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کے لیے یوز ہوتی تھی. اب اس میں آپ کا اسٹیٹس آ جاتا ہے کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں کہ نہیں، اور آپ وہ گرین کلر کی ایک اسکین کوڈ آ جاتا ہے تو آپ اس دکھائیں تو جدھر بھی آپ مال میں جاتے ہیں، سینما میں جاتے ہیں، کسی ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، تو وہ آپ کا وہ ویکسین کا جو اسٹیٹس ہے وہ اسکین کرتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے ویکسینیٹڈ ہیں کہ نہیں. اسی طرح جو ہے ٹریولنگ کے لیے سب سے جو بڑا ایشو ہے نا یار اس کا ویکسین پاسپورٹ کا، وہ ٹریولنگ کے لیے اس کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ نے ٹریولنگ کو واپس لے کر آنا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جب سے پینڈیمک شروع ہوا ہے، ٹریولنگ ٹوٹل شٹ ڈاؤن میں چلی گئی ہے، اور ٹریولنگ کو ریوائیو کرنے کے لیے اس کا جو بیسٹ صورت حال ہے وہ ویکسین پاسپورٹس کے تھرو ہی ہوگی. لیکن ویکسین پاسپورٹس جو ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ تو ماشاء اللہ آئی ڈی میں ہیں، تو ویکسین جو ہے یہ کوئی ویکسین سرٹیفکیٹ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب ہم برازیل جا رہے تھے تو یلو فیور کے لیے ہم نے ویکسین لگائی تھی، اور جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنی پتہ نہیں 5 یا 6 ڈوزز تھی ہم نے اکٹھے لگوائی تھی مختلف جو ہے انفیکشنز کے اگینسٹ جب ہم ساؤتھ امریکہ جا رہے تھے. تو ویکسین کے ایویڈنس دینا ٹریولنگ کے لیے یہ تو ایک پرانا سا کانسیپٹ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو ایئر لائنز آپ کو انکار کر سکتی ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور ہم آپ کو جو ہے ٹریولنگ کی اجازت نہیں دیتے. تو یہاں پر یہ پرابلم آ جاتی ہے، پرسنل فریڈم، پرائیویسی. اگر آپ اپنی کسی ایئر لائن کمپنی کے ساتھ اپنا میڈیکل ڈیٹا، کیونکہ ویکسین بیسیکلی تو میڈیکل ڈیٹا ہے، شیئر نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹریول بھی نہیں کر پائیں گے،
اور اس سے ایک اور مسئلہ ہوگا کہ اس سے پاپولیشن جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. یہاں پہ وہی جو ہمارے لوگ ہیں جو اینٹی ویکسرز ہیں, جو ویکسین پہ بلیو نہیں کرتے, ویکسین نہیں لگوائیں گے, پھر وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے, وہ اگر ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتے, مال میں نہیں جا سکتے, یا انہیں اسکول میں, ہاسپٹل میں اگر انہیں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, تو ایک خاص قسم کی ڈویژن پیدا ہو جائے گی سوسائٹی کے اندر, جس سے بہت زیادہ کمپلیکیشن بعد میں جنم لے سکتی ہیں. تو یہ تو کہانی ہے ویکسین پاسپورٹس کی. دوسری جو ہے جو نیئر فیوچر میں نظر آ رہا ہے, وہ وہی بات ہے کہ وی ول ہیو ٹو لیو ود اٹ. کرونا وائرس کے کیسز ابھی تھرڈ ویو موسٹلی کنٹریز میں چل رہی ہے, ہمارے یہاں سیکنڈ ویو آئی ہوئی ہے. تو ویکسین جو کیمپین ہے وہ کامیاب نہیں گئی. ہرڈ امیونٹی, تھوڑا سا نیچرل انفیکشن, تھوڑا سا ویکسین کی وجہ سے مل جل کے کوئی 2023 میں 2024 میں بل گیٹس نے کہا ہے کہ 2023 کے اینڈ تک یا 2024 کے شروع تک جو ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نارمل کائنڈ آف نیو نارمل زندگی کی طرف جا سکیں گے. تو وہ ہونے جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوپ فلی جو ہے ویکسین کی کیمپین جو ہے اس میں امپروومنٹ آئے گی, کیونکہ اب جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے ملکوں کی وہ بڑھ رہی ہے. ایک اور جو مجھے امید ہے بہت زیادہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا بریک تھرو ہمیں ملے گا کرونا وائرس کی ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے, کوئی ایسا مینجمنٹ, دوائی, انجیکشن کچھ ہوگا جو آؤٹ پیشنٹ کے طور پہ آپ کلینک سے یوز اپنے جی پی سے لے لیں گے, یا فارمیسی پہ اویلیبل ہوگا جس طرح فلو کے لیے میڈیسن لے لیتے ہیں. تو وہ ایک بہت زبردست پروسپیکٹ ہے, اور اس میں جو ہے ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی پلز آ رہی ہیں ابھی, ویکسین پلز یا کچھ ایسا کچھ ہے اینٹی وائرل آئے گی جو آپ آؤٹ پیشنٹ میں لے سکتے ہیں, اپنی فارمیسی سے لے سکتے ہیں, اور آپ کرونا وائرس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں. آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے کہ فیوچر سے متعلق؟ بالکل اس طرح سے ہی ہے. بہت سی ایسی جو اس وقت موجودہ ریسرچ ہے وہ دو مین ٹارگٹس ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی پل فارم میں ٹیبلٹ آ جائے جو کہ مریضوں کو آپ گھر پہ بھی دے سکیں. جس طرح ریمڈیسیویر تو اب آئی وی ہے تو آپ گھر پر تو نہیں ہو سکتا, اسپتال لانا پڑتا ہے, بہت سے لوگ اس وجہ سے نہیں لیتے. اور پل فارم میں کوئی ایسی ٹیبلٹ آ جائے جو کھا کے آپ جو ہے وہ گھر پہ رہ کے اپنا علاج کر لیں. دوسرا انجیکشنز کی فارم میں ادویات آ چکی ہیں, جس طرح بیملینیومیب ہے. اب وہ اتنی مہنگی دوائی ہے کہ وہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کر رہی. یہاں پہ یو ایس میں جو انشورنسز ہیں وہ کور کرتی ہیں. جیسے میں نے دیکھا تھا ہمارے کلینک میں پچھلے دنوں یہ معاملہ رہا کہ لوگوں کا جیسے ٹیسٹ پازیٹیو آتا تھا وہ فوراً کلینک کال کرتے تھے کہ جی ہمارے یہ کوموربڈیٹیز ہیں, ڈائبٹیز ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, ہم ہائی رسک ہیں, تو آپ ہماری انشورنس سے بات کریں اور ہمیں یہ انجیکشن بیملینیومیب جو ہے وہ ہمیں الاؤ کرائیں. اور یہ اٹس کائنڈ آف پوسٹ ایکسپوجر پروفائل ایکسس. آپ امیڈیٹلی وہ کلینک اپارٹمنٹ سیٹ کرتے ہیں, انفیوژن سینٹر آتے ہیں, انجیکشن لگواتے ہیں. یہ بیسیکلی مونوکلونل اینٹی باڈیز ہیں. جو آئیڈیا تو سٹارٹ ہوا تھا ٹرمپ کے لگنے سے, لیکن جب وہ لوگ امریکی عوام نے دیکھا کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو لگ سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں لگ سکتی. آپ یقین کریں جس دن ٹرمپ کو ریجن رون لگا ہے اس کے اگلے دن ایک مریض, میں ادھر ہاسپٹل میں تھا, تو کہتا اگر ٹرمپ کو لگ سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں لگ سکتا, میں اس سے زیادہ ہیلتھ کیئر پہ پے کر رہا ہوں. تو یہ وہ اقوام عالم ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, تو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو لانی پڑتی ہے. تو میں ابھی پچھلے دنوں اس حوالے سے بات کرتا, ایک دو ہائی پروفائل پرسنالٹیز بڑی سک ہو گئی, تو میں وہ ہمارا انفیکشس ڈیزیز کا گروپ ہے, تو میں نے کہا یار اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو آپ فوراً سے پہلے وہ انجیکشن بیملینیومیب جو ہے وہ لائیں اور لگوائیں, اور اس طرح سے تاکہ یہ تو نہیں نا کہ اب یہاں پہ مل نہیں رہی تھی, یہ کیسے ہو گیا. تو ہم ابھی بھی سفر کریں, بڑا مہنگے انجیکشن ہے. امید ہے کہ جو ریسرچ چل رہی ہے وہ ان چیزوں پر آئے کہ یہ تمام ادویات عام عوام کی پہنچ پر. بالکل بالکل, خاص سے یہی سب سے بڑا گیم چینجر ہوگا, کیونکہ ویکسین جو ہے نا اس کی کیمپین نے, ویکسین کی ایجاد نے تو بڑا زبردست کام کیا, لیکن اس کی جو کیمپین جس طرح گئی ہے اور جو مشکلات کا شکار ہوئی ہیں, اور جو ابھی اس کی گتھی جو ہے وہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے, تو میرا نہیں خیال, اگر ریئلسٹکلی سوچا جائے کہ ویکسین جو ہے نا اب کوئی بڑا رول ادا کریں گی. گلوبل بات کریں تو مطلب رچ کنٹریز تو ٹھیک ہیں, اسرائیل, یو اے ای, یو کے, یو ایس, یہ ٹھیک ہے, لیکن واٹ اباؤٹ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یا ساؤتھ امریکہ میں بات کر لیں. ساؤتھ امریکہ میں اس وقت اتنی تباہی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ریسرچ کے کچھ کولیگز ہیں تو ہمیں وہاں سے خبر ملتی رہتی ہے, تو بہت برے حالات ہیں وہاں پہ. اسی طرح بھی سینٹرل ایشین کنٹریز کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ, صرف ایک یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں انہوں نے اچھا قابو کیا ہوا ہے, ساؤتھ کوریا نے, جاپان نے, سنگاپور نے, ان کنٹریز نے اچھا مینیج کیا ہوا ہے. باقی تو ہر جگہ بری حالت ہے. تو ابھی اسی طرف ہی آنا پڑے گا, آؤٹ پیشنٹ مینجمنٹ, جی پی کے پاس جائیں, وہ کوئی دوائی دے آپ کو, اس سے آپ صحیح ہو جائیں. ویسے بائی دا وے پاکستان میں تو یار ایسے ہی ہو رہا ہے,
GP مینیج کر رہے ہیں کووڈ. بالکل ایسی ہے. اگر ٹریٹمنٹ صرف سمٹومیٹک ادویات تک رہے جیسے پیناڈول کی حد تک ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر معاملات جو ہیں وہ جس طرح پہلے سے ہی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پہلے ہی بہت زیادہ تھی, اور اب کووڈ کے نام پہ جس طرح سے اینٹی بایوٹک کا بے دریغ استعمال ہوا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کس حد تک ڈیمیج ہوا ہے. اور اسٹیرائڈس بھی مل رہے ہیں. اسٹیرائڈس بالکل پہلے ہی ملتے تھے, تھوڑا سا لیگلائز ہو گئے کیونکہ پہلے تو حکماں کستوری کے نام پہ بہت سے اسٹیرائڈز دے رہے تھے, اب تو کووڈ کا لیبل لگ گیا اور وہ ایک اور بہانہ چل گیا, تو وہ تو آپ نہ ہی پوچھیں کیا معاملات. بالکل وہ علیحدہ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے ٹریٹمنٹس پہ جا کے بات کریں گے یار. وہ ایک الگ زبردست یار, بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے یار فرحان, تھینک یو سو مچ, بڑا مزہ آیا, زبردست. ہم نے کوشش کی ہے کہ ویکسین سے متعلق ساری انفارمیشن کو سمرائز کریں. جو لوگ بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ویکسین کیسے کام کرتی ہے, ٹائپس کیا ہیں, باقی چیزیں بیسکس کیا ہیں, تو وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, ہم نے بنائی ہوئی ہیں, اور بہت سی اور بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں. کچھ بھی دیکھیں, اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ کریں, کیونکہ یہ ایک پریسنگ ایشو ہے ہمارے ٹائم کا, ہمارے زمانے کا. اس کے بارے میں عام آدمی کو بھی انفارمیشن ہونی چاہیے. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے کلوجر کے لیے؟ ڈاکٹر فرحان, اوور ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. اور دوسری بات یہ کہ ویکسین ایک ایسا ٹاپک ہے, اس پہ پڑھے لکھے افراد جس موقع پہ جہاں بھی اپنی محفلوں میں جیسے گفتگو کریں اس بات کا ہونا ضروری ہے, تاکہ عوام میں اس کا خوف ختم ہو کہ یہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے. اس کا استعمال آپ کو بہت سی وبائی اور متعدی امراض سے بچاتا ہے, صرف کووڈ کے حوالے سے اور بھی بہت سی ویکسین ہیں. کووڈ تو ذرا موجودہ دور میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو امید یہی ہے کہ لوگوں کی ویکسین ایکسیپٹیبلٹی بڑھے گی. ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہیں وہ آگاہی مہم کرتے رہیں گے, اور تاکہ بیماری ختم ہو اور لائف بیک ٹو نارمل. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, آخر میں وہی بات جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ سائنس پر اعتبار کریں, ایکسپرٹس کی بات سنیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.